Yesterday being the day of Shahadat of Imam Ali Naqi alayhi salatu wasalam, we are commemorating the martyrdom of the 10th Imam alayhi salam. 3rd of Rajab in Samarra, he was poisoned by Mu'tamad Abbasi, and he had lived for 41 years in this dunya, and then he became shaheed. He was born in Dhul Hijjah, 212 Hijrah, and 254 Hijrah he became shaheed. And he spent the time during the caliphate of the worst Abbasi Khalifa or king, Mutawakkil. The historians believe that since Yazid, after Yazid, the worst ruler that the Ahlul Bayt ever saw was Mutawakkil. Yazid was the main cause of the incident of Karbala, and Mutawakkil tried to destroy the grave of Imam Hussain alayhi salam. And he is the first person to place tax on the people who went to do the ziyarat of Sayyid al-Shuhada, and he used to cut their hands if they went for the ziyarat, or would kill them at times and would torture them. And he dug up all the place in Karbala to bring the Euphrates on the grave of Sayyid al-Shuhada and destroy it. 33 years of the Imamat of Imam Ali Naqi salam, most of it was during the time of Mutawakkil Abbasi. They named themselves Mutawakkil Billah, Mu'tamad Billah, Mu'tazad Billah, Mu'tamad Billah. In that they have reliance upon Allah subhanahu wa ta'ala. They have trust upon Allah subhanahu wa ta'ala. I will continue for, I was told, much later time, but the text later on had changed. You had changed the program, so I only have about 35 minutes. So I'm not sure how to adjust the timings of English and in Urdu, because I have to do Musab in Urdu. The time and the duration of Imam Ali Naqi salam is 33 years, but because of the shahadat of his father, Imam Muhammad Taqi alayhi salatu wassalam, the Imam who passed away at the youngest age, only 25. Imam Muhammad Taqi alayhi salam was only 25 when he became shaheed. Sirf 25 baras ke the Naam Imam alayhi salam jab unki shahadat hui. And the 10th Imam was 8 years of age when the duration of his imamat started. And 33 years he was the Imam. Imam meaning he led the community. Not in the sense that he became an Imam. A'imma al-Muslama created A'imma. Not when they are born, but even before their birth, before this world, Allah chose them. They are chosen people. We believe that they were chosen. Their nur was created as Imams. They were infallible and they were masoom. So nevertheless, now 33 years is a long time. And it was spent in the time when Bani Abbas wanted to destroy the message of Ahlul Bayt al-Islam completely. They wanted to completely destroy everything of Ahlul Bayt. They kept them in the prisons. They kept them away from the people. They destroyed the athar and the signs of Ahlul Bayt alayhimus salam. Even like the Al Saud today in Saudi Arabia, if you look, they want to destroy the signs of Ahlul Bayt alayhimus salam so the people cannot reflect or associate themselves. Everyone with me so far? When people go on Hajj or Umrah, they go to see the graves of A'imma alayhimus salam and they say, who is this? And when people on Hajj, they would always see that these are the Imams and they had shrines. In Baqi, Hazrat Imam Hassan Mujtaba alayhi salam, Imam Zainab ad-Din, Imam Aqil, Imam Jafar Sadiq alayhi salam. So people would come and ask, why do they have a shrine? Oh, these are Ahlul Bayt alayhimus salam. People would come to know. Today you're not allowed to say the names, and they have no names on their graves, so people don't find out. I was once during Hajj was explaining to
to a group of mu'minat, our ladies, because ladies are not allowed inside Jannatul Baqi. So I read the majlis and I took the men around the graves, and women could not go inside, so I had to tell them outside. So some Shia ladies, I was telling them, look, these are the graves, and I was pointing out, and some other ladies started coming and they said, excuse me, who are these? Can you tell us? They were not Shia. They were Sunnis, and I started telling them, and she started crying, and she said, is that what these people have done to the grave of Hazrat Fatima to Zahra and her son Hassan and Mujtaba? She couldn't take it. So one of the greatest plans of the enemies of Ahlul Bayt alayhimus salam is that they should destroy the signs of the Ahlul Bayt. So they destroyed the houses of the Holy Prophet, because when the people went to Hajj, even the house wasn't destroyed until in 1926. In 1926, it was the graves of the Ahlul Bayt alayhimus salam. The house of the Holy Prophet was destroyed in 1978 or so. Whenever the people went to Hajj, they would ask, this is the grave of the Holy Prophet, this is a masjid, and this is a house. Right next to the house of the Holy Prophet, whose house is this? Imam Ali alayhi salam, Hazrat Fatima Zahra, Imam Hassan. And they couldn't take it. So the signs, if you destroy them, and when you go to Masjid al-Haram, Khana Kaaba, if you recall all the people who've been, Mawlidun Nabi, the house of the Holy Prophet, not the house of the Holy Prophet, the house of the Holy Prophet's parents, Hazrat Abdullah and Hazrat Amina. Their house is still called Maktabatu Makkah al-Mukarramah, the library of Makkah. It is the birthplace of the Holy Prophet. Rasul Khuda ki jai wiladat hai, ghar hai, aaj usko लाइब्रेरी का नाम दिया गया, और वहां पे अभी भी घर मौजूद है मस्जिद अल-हराम के एक कोने में, जहां कोहे अबू कुबैस था, वे the mount where the Holy Prophet, if you remember. Now when you stand at the house of the Holy Prophet facing Masjid al-Haram, on your right hand side you will see a set of toilets. Those toilets have been made on the house of Hazrat Khadija. That's where the message of Islam started. That's where the Holy Prophet started preaching Islam. जहाँ से पैगाम इस्लाम शुरू हुआ, तबलीग रिसालत इलाही शुरू हुई, रसूल खुदा ने अपनी रिसालत का ऐलान किया, घर में आके जनाब खदीजा, जनाब अबू तालिब को, जनाब अमीर अलैहि सलाम को बताया कि अल्लाह ने अब मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं ऐलान रिसालत कर सकता हूँ, लेकिन अपने सिर्फ क़राबतदारों में, सब जगह नहीं. This was the whole mission that started from this house. They intentionally destroyed it because whoever went, they said, what is this? Oh, this is where Islam started. Who lived here? This was the house of Hazrat Khadija. The Holy Prophet married her and they lived here. It introduced Hazrat Khadija, it introduced Hazrat Fatima and Ahlul Bayt alayhimus salam. The greatest plan of the enemies of Ahlul Bayt from the beginning had been that they should destroy all signs of Ahlul Bayt alayhimus salam. Even today, these Daesh and the rest of them, what is their plan? They want to destroy the shrines in Syria and then in Iraq, and they continuously announce that we will destroy all shrines. Hazrat Sakina bint al-Hussein, Sakina bint Imam Ali alayhi salam, her haram was destroyed last month in Damascus, outside Damascus. And they attacked the haram of Hazrat Imam Hassan Askari alayhi salam. I didn't want to go too much into this, but continuously they say that we want to destroy the signs of Ahlul Bayt alayhimus salam. The time of the 10th Imam alayhi salam was the time when Bani Abbas made this plan, and they said, let's remove all the signs of Ahlul Bayt alayhimus salam, and they should not live in Medina, because whoever goes to Hajj, they always visit Medina. And whoever visits Medina, the grave of the Holy Prophet, they always see Ahlul Bayt alayhimus salam and they become attracted to them. Let's take it from them. So they moved Imam Ali Naqi salam from Medina to Samarra. Samarra is a town that Surra Marra'a, the Bani Abbas themselves made. Isko banaya hi Bani Abbas ne tha. It was a town made by Bani Abbas and it was named Surra Marra'a. It pleased whoever saw it. Surra Marra'a. Whoever saw it, it pleased him. Jisne dekha, उसको सुरूर आया, उसको खुशी हुई, इसलिए उसका नाम रखा गया सुर्रा मर्रा. सुर्रा मर्रा से सामर्रा हो गया.
So they made it next to Dajla, River Tigris, next to a mountain. So it was a beautiful place, and they made a whole town. And they wanted to move Ahlul Bayt alayhimus salam so they could keep them under their eyes. So Mutawakkil told his people to bring Imam Ali an-Naqi alayhi salam from Medina and keep him in Samarra. The Imam was born in Medina, he was living there. So they moved him. So he started traveling. Mutawakkil wrote a detailed letter respecting the Imam alayhi salam. उसने बड़ा इमाम को एक अच्छा खत लिखा जिसमें इमाम की बड़ी तारीफ तमजीद की, बड़े एहतराम के साथ इमाम को दावत दी, आप आ जाइए, तशरीफ लाइए, आपका इस्तकबाल होगा, ये वो. यानी ज़ाहिरी लिहाज से उसने लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं इमाम का बहुत एहतराम करता हूँ, और कोई ये मुखालफत ना करे कि ये आपको नहीं मानता, एहतराम नहीं करता, मत जाए. So no one objects to the Imam migrating to Samarra. The people said, Mawla, what do you think of his invitation? He said, don't ask me. They have never been loyal to Islam and to Ahlul Bayt. انہوں نے کبھی اسلام سے وفا نہیں کی, انہوں نے کبھی اہل بیت سے وفا نہیں کی. Now he sent a group of people to bring the Imam alayhi salam over. So if the Imam had refused, these people would arrest the Imam and take him. The Imam alayhi salam said, let's move to Samarra, and he told his Shias, and he said, prepare your dress for winter and let's move. One of the people who was the followers of Mutawakkil, he came to the Shia of Imam Ali Naqi alayhi salam and said, what kind of an Imam do you believe in? He is telling you in summer, prepare your garments for winter. گرمیوں کا موسم ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں کا لباس رکھ لو, یہ کس قسم کے امام کو مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں ان کی امامت کا قائل ہوں, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سردی کا لباس رکھو, میری جرت نہیں ہے کہ میں مخالفت کروں. اس نے سارے اپنے سردیوں کے لباس باندھ لیے. اب وہ نوک جھونک جو چلتی رہتی ہے, آپ کو اندازہ تو ہے اس کا, کچھ لوگوں میں پورے رستے وہ اس کو تانا زنی کرتا رہا, تانے دیتا رہا. کہا وہ تمہارے پہلے امام علی بن ابی طالب یہ بھی کہہ گئے علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھئی روز قیامت ایک ایک قبر سے 40 مردے نکالے جائیں گے. یہ کوئی منطقی بات ہے کہ ایک قبر سے 40 مردے کیسے نکالیں گے؟ کہا میرے مولا نے کہا ہے تو ایسا ہوگا. اب وقت نہیں ہے, اب وہ پورے رستے ان کے مناظرے ہوتے رہے, لڑائیاں ہوتی رہیں. اب یہ بیچارہ جو شیعہ تھا وہ یہی کہتا رہا کہ نہیں مصلحت ہوگی, امام نے جو کہا اس میں شک ہے ہی نہیں, اگر امام کا قول ہے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. کچھ ہی دور چلے تھے کہ اچانک رات کے وقت امام نے کہا خیمے پڑاؤ ڈال دو, خیمے لگاؤ, پٹ یور ٹینٹس. سب نے اپنے ٹینٹس لگا دیے, اور رات کے وقت میں بے انتہا سردی ہو گئی, ایک ایسی سرد ہوا چلی. اب جتنے بھی شیعہ تھے ان سب نے امام کے کہنے کی وجہ سے سرد کپڑے رکھے ہوئے تھے, سب نے نکالے اور لحاف اوڑھ لیے, سردی کپڑے پہن لیے. اور اس رات میں اتنی سخت سردی پڑی کہ جن کے پاس سردی کے کپڑے نہیں تھے وہ سب کے سب جم کے مر گئے, ایک ہی رات میں سب مر گئے. جیسے ہی صبح ہوئی تو کہا بھئی یہ سب لوگ مر گئے ہیں. متوکل کے لوگوں نے کہا کہ ایک قبر کھودو, اب اتنی قبریں تو ہم کھود نہیں سکتے, ایک ہی قبر میں ساری لاشیں ڈال دو. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں. پتہ نہیں بات واضح ہے. فوراً یہ شیعہ اٹھا, اس نے کہا میں جا کے اس تلاش کروں وہ زندہ ہے یا مر گیا, تاکہ اس کو بتاؤں تو صحیح کہ میرے مولا کے دونوں فرمان پورے ہو گئے, پہلے علی کا بھی اور 10ویں امام علیہ السلام کا, جو کہ 10ویں علی ہیں یا چوتھے علی, جو بھی کہہ لیجیے بات. کیا امام ترتیب کے لحاظ سے چوتھے علی ہیں اور 10ویں امام ہیں. کا تلاش کروں جا کے اس کو بتاؤں کہ میرے پہلے مولا کا بھی قول صحیح تھا, میرے 10ویں مولا کا بھی قول صحیح ہے. عزیزان گرامی, اب امام علیہ السلام پہنچے. متوکل کا دور تھا, سخت ترین دور, اختناق کا دور. It was a time of fear. The Shias had a fear in the heart. اس زمانے میں بے انتہا تحریکیں اٹھی. A lot of movements from the Alawis and from the Shias started. Alawis meaning Sadat. Alawi, in the history books, whenever we say Alawi, it doesn't mean the Alawi sect. یہ فرقہ علوی مراد نہیں ہوتا, بلکہ جب بھی عربی کتابوں میں اور
ہماری تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ علویوں کی تحریک چلی، یعنی سادات کی، حضرت علی کی نسل کی تحریک. Many movements of Sadat started but they died. ان کو شہید کر دیا گیا بے انتہا. اس کی وجوہات کا وقت نہیں کہ تحلیل کر سکوں، انالائز کروں. And many other events happened. Many Shias wanted to take the government over into their hands and wanted to remove, the Abbasids from power. The Imam al-Islam when he arrived, متوکل نے خط لکھ کے بلایا تھا، لیکن کہا کہ جہاں پہ غلاموں کو، فقیروں کو بٹھایا جاتا ہے، امام کو وہاں پہ روک دو، وہاں پہ بٹھا دو، اور اس کے بعد میں 1-2 دن بعد ملوں گا. اب جب وہاں پہ پہنچے تو لوگ کہنے لگے مولا اس نے کیا کیا؟ مولا نے کہا میں تو تمہیں مدینے میں بتا رہا تھا کہ یہ کبھی بھی اس نے نہ اسلام سے بنی عباس نے وفا کی ہے اور نہ ہی اہل بیت سے وفا کی ہے. مجھے کوئی امید نہیں تھی، مجھے ایسی ہی توقع تھی اس سے. I wasn't expecting anything better than this. You see, one of the most important points is that we all recognize our friends and our enemies. اپنے دوست اور دشمن میں پہچان، یہ بہت بڑی نعمت الہی ہے. سب سے زیادہ قوموں میں تصادم کہاں پہ ہوتا ہے؟ Where do we fight each other the most? When one thinks this is a friend, the other one thinks this is an enemy. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری تحلیلیں؟ کیونکہ وقت نہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں. But the Shias have always had disputes on who are our friends and who are our enemies. And we still do have that dispute today, where many of us think this is a friend, the others think this is an enemy. یہ آج بھی موجود ہے. کتنی حکومتیں کہتی ہیں ہم تمہاری مدد کر دیں گے، یہ حکومت گرانے میں اور حکومت میں آنے میں، تمہیں حکومت میں لے آئیں گے، ہم مدد کرتے ہیں. اب فوراً ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یہ ہمارے مخلص ہیں، دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ یہ دوستی میں ہمیں پاور میں لے کے آنا چاہتے ہیں یا دشمنی میں ایسا کر رہے ہیں، ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ امیر المؤمنین سے جب خلافت چھن گئی نا، تو ابو سفیان آیا مولا سے ملنے کے لیے، کہا کہ یا علی میں سارے بنو امیہ کو لے آؤں گا آپ کی سپورٹ کے لیے، اور سب کے سب آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ ان سب کو ہٹا دیجئے، حکومت آپ کی، اور ہمارا حصہ رکھ لیجئے گا. مولا نے کہا یہ بنو امیہ اسلام کے کب سے مخلص ہوئے ہیں؟ تو مجھے صرف حکومت کا لالچ دے کے استعمال کرنا چاہتا ہے. دیکھیں کتنی جگہوں پہ شیعہ استعمال ہو جاتے ہیں حکومت کے لالچ میں. پتہ نہیں میں بات واضح کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا ہوں. عزیزان گرامی، یہ سب چیزیں باریکیاں ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے دور میں تھیں. کہاں کہاں ہم نے حکومت کے لالچ کیے، کہاں کہاں ہمیں حکومت لے لینی چاہیے تھی، جہاں ہمارے اپنے مخلص کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھو، ظلم کا خاتمہ کر دو، لیکن ہم خاموش بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے. دونوں ہوئے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم بر وقت فیصلے نہیں کر پائے. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، اور امام علیہ السلام کو سامرہ میں پہنچنے کے بعد بے انتہا ظلم برداشت کرنے پڑے. He was oppressed very badly. بے انتہا ظلم ہوا. اب میں اردو پہ آ رہا ہوں، تھوڑا سا الفاظ آسان رکھوں گا، آہستہ آہستہ بولوں گا. بچے بھی اگر تھوڑا سا غور کریں گے ضرور سمجھیں گے. Just pay attention, you'll all understand. امام جب پہنچ گئے تو اب امام علیہ السلام کیا کام ہے؟ امام معصوم کا کام، امام کا کام ہے دین کو بچانا اور دین کو دوسروں تک پہنچانا. دیکھیں میں اور آپ جب پریشانیوں میں آتے ہیں، سختیوں میں آتے ہیں نا، تو گھبرا جاتے ہیں. ابھی سختیاں شروع ہو گئی ہیں، کیا ہوگا اب، میرا کیا ہوگا؟ امام معصوم یہ کہتے ہیں کہ اپنا نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں جو ہوگا خدا کا جو فیصلہ ہے میں قبول ہے. وہ فوراً سوچتے ہیں کہ اب ہمیں لوگوں کے ایمان کو کیسے بچانا ہے. جان بچانے کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں لوگوں کے ایمان کو کیسے بچانا ہے. کیوں؟ وہ امام المتقین ہیں، ایمان کے ضامن ہیں، جانوں کے نہیں. کربلا میں جانیں دی ہیں لوگوں نے، لیکن ایمان کے آخری درجے تک پہنچے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، کربلا میں ایمان بچے، جانیں نہیں بچی. کربلا سے آج ہمارا بھی ایمان بچتا ہے، چاہے جان چلی جائے. اب وہ سارے اسی بات کی طرف کہ حالات کیا بنیں گے. مولا نے کہا نہیں، ایمان کا بچانا ہمارا فریضہ ہے.
لوگوں کا ایمان محفوظ رہے. اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس طرح سے کرے اظہار متوکل کی کہ امام اس کی تائید کرتے ہیں, اس کو انڈورس کرتے ہیں, اس کی بیعت کرتے ہیں. اور امام کی پوری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو واضح ہو کہ یہ ظالم ہے اور امام معصوم ہے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی, امام علیہ السلام نے جہاں پہ آج امام کا حرم ہے نا سامرہ میں, where the haram is, that's where the امام علیہ السلام lived, that was his house. یہاں پہ امام کا گھر تھا. اپنے ہی گھر میں دفن ہے, کسی کا احسان نہیں لیا. وہی جو جناب سید الشہداء نے کیا, پہلے جا کے کربلا کی زمین کو خریدا, کہا کہ میں نے خرید دی, زمین میری ہے, اب دوسرے یہاں غاصب ہیں, جگہ میری ہے. امام علیہ السلام نے فوراً وہ جگہ لی کہ یہ ہمارا. اب عزیزان گرامی, میں ایک واقعہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں. متوکل کتنا ظالم تھا, اس کے دل میں کتنا بغض اہل بیت تھا, کتنا کینہ تھا. How much hatred did he have for the Ahlul Bayt? He used to drink openly, شراب پیتا تھا کھل کے, اور توہین کرتا تھا, اشعار کہتا تھا. ایک مرتبہ اس نے امام علی نقی السلام کو بلایا, شراب پینے لگا, بار بار امام کے سامنے ظرف پھینکتا تھا, اشعار کہتا تھا. امام نے کہا نہ یہ تیرا محل کام آئے گا, نہ تیری یہ شاعری, نہ تیرا ظلم. جب روز قیامت خدا حساب کتاب شروع کرے گا, سب سے زیادہ پچھتانے والا تو خود ہوگا. مورخین کہتے ہیں کہ امام نے اس انداز سے اس کے اشعار کا اشعار میں جواب دیا کہ اس کا نشہ اتر گیا اور رونے لگا. انسان کا نشہ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کا نشہ اتر جاتا ہے, اس کو بہت بری خبر دے دے, نیند اڑ جاتی ہے. بہت سے عزیزان گرامی, آئے ذرا ایک واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا صاحب آپ لوگوں نے نیا مرکہ لیا ہے, تعمیرات میں کام کر رہے ہیں, خدا بند متعال تکمیل ہوگا انشاءاللہ, بن جائے گا. پھر یہ ذرا آوازیں جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے, ایسا ایسا ترقی ہوتی چلی جائے گی. آپ نے بھی مسلح بچھا لیے ہیں, خدا بند متعال اس میں برکت دے اور ترقی عنایت فرمائے. عزیزان گرامی, متوکل نے ایک مرتبہ in his court he decided that he will sit on the throne, and the Ahlul Bayt always opposed to the throne, and they always wanted a pulpit, a member for themselves. ہمارے ائمہ نے ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا تخت سے, اور ہمیشہ ممبر کا مطالبہ کیا. اس نے کہا کہ جاؤ جا کے امام کو بلا لاؤ. ایک جادوگر آیا تھا, سب کے ذہنوں میں واقعہ آ گیا ہوگا کہ ایک جادوگر, there was a magician he had called either from Africa or from India, he tried him and he said yes, he's a good magician. So he said, I'll invite the imam and you trouble him a bit, and I just want to see the look on his face. Maazallah, just to degrade the imam, میں تھوڑا سا امام کی توہین کروں گا نا, امام کے ساتھ معاذاللہ استغفراللہ جادو ہوگا, آگے پیچھے امام ہوں گے, دیکھیں گے, ان کا بے بسی دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. اسے معلوم نہیں تھا جو بے بس ہو وہ امام ہی نہیں ہوتا. امام بے کس ہو سکتا ہے, بے بس نہیں ہو سکتا. بے کس یعنی جس کو کوئی نہ ہو, بے بس جس کا بس نہ چلے, ایسا نہیں ہوتا. امام کا بس نہ چلے. تو اس نے ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے علی ابن محمد کو بلا لاؤ. امام کا نام لیا, کہا علی ابن محمد کو بلا لاؤ. اب وہ آدمی راستے میں سوچنے لگا پتہ نہیں کون بے بس سا امام ہوگا, کیسا ہوگا. اس کے ذہن میں درباری ملا تھے کہ بھئی اگر جو ہے وہ پیسے دے دے, اشرفیاں دے دے تو وہ خوش ہیں, نہیں تو پھر وہ اٹھا کے ڈانٹ کے باہر نکال دے, کھڑا رکھے دھوپ میں. پریشان, رات کا وقت تھا, اور اس نے اپنے دربار میں 400 people were sitting in his court. He said no one should show any respect to the imam, no one should get up. کوئی امام کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو, کوئی دروازہ نہ کھولے امام کے لیے, کوئی پردہ نہ ہٹائے. محلوں میں آپ نے دیکھا نا, in palaces they have big curtains. He said no one should open the curtains, no one open the gates of the palace. امام خود اپنا دروازہ کھولے, نوک کرے. جتنا زیادہ معاذاللہ ان کی توہین ہوگی اتنا مزہ آئے گا. پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہا تھا. اس آدمی سے کہا جا کے بلا لاؤ. رات کا وقت تھا. عزیزان گرامی, امام کے گھر پہ پہنچا, دروازے پہ دستک دی. کسی خادم نے کہا کیا بات ہے, من بالباب, دروازے پہ کون ہے. دروازہ کھولا, کہا علی ابن محمد کو بادشاہ نے بلایا, خلیفہ وقت نے بلایا. تو خادم نے کہا وہ جو سامنے قبر دیکھ رہے ہو نا, look at that grave in that corner, go inside the grave and you will find Ali ibn Muhammad. وہ وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں. He is praying in that grave.
اب وہ پریشان ہوا, اس نے کہا ہم تو دن میں قبر کے پاس نہیں جا سکتے, یہ رات میں قبر میں عبادت کرتے ہیں. اب تھوڑا سا اس کو احساس ہوا کہ اس کا مطلب ہے یہ وہ خوف کھانے والا آدمی نہیں ہے, سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. ایک مرتبہ آگے بڑھا, تیزی سے گیا, امام کو دیکھا, امام کے چہرے کا نور دیکھا, ہیبت دیکھی, فوراً سوال کیا, کہا کہ انت علی ابن محمد, کیا آپ علی ابن محمد ہیں؟ امام نے فوراً جواب دیا, کہا مجھے ہی ہادی کہا جاتا. کہا کہ آپ کو محل میں دربار میں بلایا گیا. اب میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, امام نے فوراً امامت کا امامہ سر پہ رکھا, عصمت کی ابا کاندھوں پہ رکھی, اور علم امامت کی دوشالہ لی, نعلین اپنے قدموں میں رکھے, ہاتھوں میں تولا کی تسبیح لی, تبرہ کا ڈنڈا لیا, اور امام بڑے ہی متانت کے ساتھ قبر سے باہر نکلے. کہا چلو. اس نے کہا کہ میں راستہ دکھاؤں. امام نے کہا ہادی تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟ امام چلنے لگے, وہ پیچھے چلنے لگا. عزیزان گرامی, جو دوسروں کے پیچھے چلتا ہو اسے امام نہیں کہا جاتا, تو دوسروں کو اپنے پیچھے چلائے وہ امام وقت. وقت نہیں, مجھے 5 منٹ کے اندر بات کو تمام کرنا, واقعے کو مکمل کر دوں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تھوڑی سی دیر کے لیے ماتم بھی کرنا. عزیزان گرامی, امام چلنے لگے. اب چلنے کا انداز یہ تھا کہ میں اپنے الفاظ میں پیش کروں کہ جیسے امام چلنے لگے تو صدائیں آنے لگیں لبیک کی, فضائیں لبیک کی صدائیں دے رہی تھی, زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی, ہر طرف سے آسمان سر پہ سایہ کر رہا تھا. امام چلتے ہوئے دروازے پہ پہنچے, ایک تیز آندھی چلی, محل کا دروازہ خود بخود کھلا, امام کے سر پہ پردے نے سایہ کرنا شروع کیا. جیسے امام محل میں داخل ہوئے, وہ جو متوکل سب سے کہہ رہا تھا کوئی امام کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو, وہ اپنے تخت پہ کھڑا ہو گیا. بس تخت پہ کھڑا ہونا تھا, سارا مجمع کھڑا ہو گیا, 400 افراد. امام کے آنے پہ سب کے سب کہنے لگے اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو علی ابن محمد ہے. فوراً ہٹا گیا کہ آئیے فرزند رسول اس تخت پہ بیٹھ جائیے. امام نے کہا میں پہلے منع کر چکا ہوں, تخت پہ نہیں بیٹھوں گا, ممبر لگوا. امام کے لیے ممبر لگایا گیا, امام ممبر پہ الگ سے بیٹھے. جیسے امام ممبر پہ گئے, اس نے فوراً کہا کہ کھانا سامنے رکھ دو. عزیزان گرامی, واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے, مجھے واقعے کو پیش نہیں کرنا کہ جب جادوگر نے جادو کیا, روٹی سرک گئی. عزیزان گرامی, وہیں پہ امام علیہ السلام نے جملہ کہا ایھا الاسد, جو غالیچے پہ تصویر تھی. مجھے واقعے کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے. عزیزان گرامی, بس ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اس غالیچے پہ شیر کی تصویر کو دیکھ کے کہا ایھا الاسد, وہ شیر بنا. جادوگر کے پاس گیا, اسے نگلا ایک خون کا قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا, اور فوراً امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. کہا کہ فرزند رسول, یبن رسول اللہ, اگر آپ حکم دیں تو متوکل کو کھا لوں. تو متوکل نے فوراً کہا کہ میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں, اسے کہیے واپس چلا جائے. امام نے کہا کہ واپس لوٹ جا. جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ اس سے کہے میرا جادوگر لوٹا دے. تو امام علیہ السلام نے جملہ کہا کہ جس طرح سے جناب موسیٰ کا عصا فرعون کے سانپوں کو واپس کر کے نہیں گیا تھا, یہ بھی تیرے جادوگر کو لوٹائے گا نہیں. عزیزان گرامی, ہم ایسے ائمہ کی امامت کے قائل ہیں. عزیزان گرامی, بس یہ واقعہ ہے اور اس کی بہت تفصیل ہے, بہت تفصیلی واقعہ ہی. جہاں پہ کسی نے سیلونی کا دعویٰ کیا, امام نے پھر اس کا جواب دیا, اور پھر بے انتہا اس میں امام نے مسائل کو حل کیا. عزیزان گرامی, اس کے بعد پھر بے انتہا امام پہ ظلم کیا گیا. متوکل نے خود اپنے بھائی سے کہا کہ ان کو زہر دے دو اور تاکہ ان کی شہادت ہو جائے. عزیزان گرامی, جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی تو امام علی نقی علیہ السلام صرف 8 برس کے تھے, اور امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ زندہ تھیں اور وہ مدینے میں تھی. تو امام علی نقی علیہ السلام نے رو کے اپنی دادی سے کہا دادی اماں, آج میرے بابا کی شہادت کا دن ہے. تو جناب صدیقہ خاتون رونے لگیں. کہا بیٹا ایسا مت کہو, میرا 25 برس کا جوان بیٹا ہے. کہا دادی اماں, وہ جو اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو امام کے ساتھ رہتا ہے نا, وہ اب میرے پاس آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے. میں آپ سے سوال کروں, کسی ماں کو اگر بیٹی کی شہادت کی خبر ملے تو کیا حالت ہو گئی ہوگی؟ روایت کے الفاظ ہیں, جناب صدیقہ خاتون بے انتہا رونے لگیں, تڑپنے لگیں, اور ایک ہی دلاسا تھا, وہ ان کا پوتا, وہ جو 2 پوتے اور 1 پوتی تھی, ان کو سینے سے لگایا, پیار کرنے لگی, رونے لگیں. کہا کہ میرا بیٹا مارا گیا. بچپنے سے یتیمی اس طرح سے امام علی نقی السلام نے دیکھی ہے.
میں سوال کروں یتیمی کیسی بلا ہے؟ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو. پوچھا کیوں مولا؟ کہا کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. عزیزان گرامی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب پہلی عید آئی تھی نا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد، یہ مسلسل جب عید آیا کرتی تھی تو امام حسین علیہ السلام جنت البقیع اپنے بھائی کی قبر پہ جایا کرتے تھے تو اپنے بچوں کی انگلی پکڑتے تھے لیکن سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے. تو کبھی کسی نے پوچھا اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ بچوں کو کیوں نہیں پیار کرتے؟ کہا جب میں قاسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھتیجا کبھی یتیمی کا احساس نہ کرے، اپنے بابا کو یہ محسوس نہ کرے میرا باپ سر پہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی محبت میں اس کو زیادہ پیار کرتا ہوں، اسے سینے سے لگاتا ہوں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تاکہ میرے بھتیجے یتیم بھتیجوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ دیکھو ہمارے جو چچا زاد بھائی ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے لیکن ہمارا باپ سر پہ موجود نہیں ہے. عزیزان گرامی یتیمی عجیب چیز ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے 8 برس کے سن سے یتیمی دیکھی اور مسلسل یہ دیکھتے رہے کہ ہر طرف سے ظلم ہوتا رہا امام علیہ السلام پہ. عزیزان گرامی جب جناب سکینہ بنت الحسین کو پہلا تماچا لگا تھا نا تو انہوں نے اس لحظے میں اپنے چچا کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ چچا جان آ کے دیکھیے ذرا میرے کانوں سے کتنا لہو بہ رہا ہے. عزیزان گرامی ایک سوال کروں گا کہ اب ذرا ایک مرتبہ تصور کیجئے وہ امام علی نقی علیہ السلام جو 8 برس کے سن سے مسلسل اپنے بابا کو محسوس کرتے ہوں گے میرے بابا کہاں پہ کاظمین کے اندر شہید ہوئے، وہاں پہ ان کو دفنایا گیا. عزیزان گرامی اب یہ مسلسل وقت کٹتا رہا یہاں تک کہ آخری لحظات ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے. عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ کو زہر دیے گئے ہیں نا ان میں جو سخت ترین زہر تھے وہ 4 اماموں کے تھے. اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے جا سکوں، آخر جملے کو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ ماتم کریں گے. عزیزان گرامی ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. کیا تصور ہے؟ کہتے ہیں جیسا 4 اماموں کو زہر دیا گیا ویسا کسی کو نہیں دیا گیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا ویسا زہر کسی کا نہیں تھا. پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ امام کا کلیجہ نکل آیا تھا. کہ دوسرا کس کو زہر سخت دیا گیا تھا؟ کہ دوسرا امام رضا علیہ السلام کو. کہ کیسا زہر تھا؟ کہ جب زہر دیا گیا نا امام نے فوراً اپنے چہرے پہ رومال رکھا. کہ کیا بات ہے کہ مجھے بار بار خون کی قے آتی ہے. کہ اپنے چہرے پہ رومال رکھا کہ میرا پورا کلیجہ پانی ہو گیا ہے، کہ مجھے گھر واپس جا لینے کہ تیرا کام ہو چکا ہے. عزیزان گرامی 2 اور امام ہیں، ایک امام علی نقی علیہ السلام آپ کے بیٹے جب امام حسن عسکری علیہ السلام قریب میں موجود تھے کہ بیٹا مجھے سہارا دے کے بٹھا دو، میرے اجداد رسول خدا علی مرتضی سب آ گئے میرے لینے کے لیے، میری دادی زہرا موجود ہے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی اور ایک ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام جن کو زہر دیا گیا، سخت ترین زہر دیے گئے. عزیزان گرامی یہ آخری لحظات کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں. روایت کے الفاظ ہے سامرہ تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود سے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا. کفن دینے کے بعد بڑے شان و شوق سے کہا گھر میں شیعوں کو جمع کر لیا کہ میرے بابا کا یہی جنازہ پڑھ لو. کہ مولا بہت لوگ جمع ہیں. کہ نہیں وہاں متوکل مجھے جنازہ پڑھانے نہیں دے گا، وہ خود جنازہ پڑھانا چاہتا ہے، میں اپنے بابا کا یہاں جنازہ پڑھاؤں گا. سب کو جمع کیا کہا کہ یہاں جنازہ پڑھ لو، لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ اپنے بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے آپ کے گلے میں توق نہیں تھا، ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی. مولا آپ کی پھپھیوں کے سروں پہ چادریں موجود تھی، تازیانے نہیں مارے جا رہے تھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم